काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम जिस किताब को पढ़ रहे हैं वो है मदीने से मदीना तक और पेज नंबर 300 हम पढ़ रहे हैं 313 पे हम अपनी रीडिंग का आगाज़ करेंगे और ये है पार्ट नंबर रीडिंग का 25। और आइए पहले मैं ये बताती चलूँ कि इससे पिछली जो रीडिंग हमने की थी लास्ट यानी कि 24 नंबर रीडिंग में हमने जहाँ पर अपनी रीडिंग का इख्तिताम किया था वो हम ज़ोहर आशूरा के वाक़यात को पढ़ रहे थे जिसमें शहादत जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर असदी की हमने पढ़ ली थी। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं जनाब ज़ुहैर बिन कैन बिजली की शहादत। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। लिखा है जनाब हबीब रज़ी अल्लाह की शहादत के बाद जमाल इमामत पर थकान और दिल शिकस्तगी की कैफियत देखी तो ज़ुहैर बिन कैन ने अर्ज़ किया कि मैं आप अलैहिस्सलाम के कदमों की खाक पर कुर्बान हो जाऊं। आप गमगीन क्यों हैं और दिल क्यों दुखी है? आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर हुज़्न मलाल है, हालांकि हम तो हक़ पर हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम वाक़ईन हक़ पर हैं। ज़ुहैर ने अर्ज़ किया कि या मौला मुझे इज़्ने जिहाद मिल सकता है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी तो ज़ुहैर ने ये रिज्स पढ़ते हुए मैदान में आकर ललकारा, मैं ज़ुहैर बिन कैन हूँ और मैं तलवार से इमसाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिफा करूँगा क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम फ़र्जंद रसूल अलैहिस्सलाम है और मुझे कोई आर महसूस न होगा। उसके बाद लश्कर कुफ्र पर हमला किया और उसको मूली गाजर की तरह काटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि पहले ही हमले में 50 शुजाओं को हलाक कर दिया। और ज़ुहैर के हमले की शिद्दत को देखकर लश्कर कफ़ार साबित कदम न रह सका, उन्होंने फ़रार का रास्ता इख्तियार किया। उस वक्त ज़ुहैर के दिल में ख्याल आया कि शायद इमाम अलैहिस्सलाम ने नमाज ज़ोहर पढ़ न ली हो और मैं जमात से महरूम रह जाऊं, इसलिए जल्दी से मैदान में इमाम पाक अलैहिस्सलाम के हुजूर हो गए। इमाम अलैहिस्सलाम के साथ नमाज़ पढ़ी और नमाज के ख़त्म होते ही जनाब सईद बिन अब्दुल्ला की शहादत हो गई थी। तो फिर ज़ुहैर में शहादत हासिल करने का जज्बा उठा। इमाम अलैहिस्सलाम के सामने घोड़े पर सवार होकर आए और खम होकर अर्ज़ किया कि ए सुल्तान ईमान और यकीन, मुझे आप अलैहिस्सलाम के जद और पाक बाबा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का अज़हद शौक़ है, मुझे इजाज़त दें। इमाम अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी और मैदान में आए, अपने आप को लश्कर कुफ़ार में डाल दिया। बेपरवाह होकर क़ल्ब लश्कर की तरफ तवज्जो की सफ़ों को चीरता हुआ और लाशों को गिराता हुआ और सरों को उड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। अभी मखनफ़ के मुताबिक 70 बहादुरों को वासिल जहन्नुम कर दिया और खुदा जानता है कि इस लश्कर कुफ्र को तहस नहस कर दिया। जब तक नेज़ा हाथ में रहा और नेज़ा काम करता रहा तो उस नेज़े से कत्ल करते रहे। जब नेज़े ने काम करना छोड़ दिया तो आतिश बार तलवार को हाथ में लिया और ललकार कर कहा कि ए बेहया लोगो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी इस बेहयाई को देख रहे हैं और तुम्हें क्या हो गया है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फर्जंद पैगंबर अलैहिस्सलाम को कत्ल कर रहे हो। ये रिज्स पढ़ते थे और दाएं बाएं हमला करते हुए लश्कर कुफ्र में अजीम हंगामा और हलचल मचा दी। अब लिखा है कि बरिवायत मोहम्मद बिन अबी तालिब 120 शुजाआन कुफ्र को कत्ल कर दिया, लेकिन अफसोस के प्यास की शिद्दत, ज़ख्मों की कसरत, बुढ़ापे की कमज़ोरी और मैदान की हिद्दत ने इस शुजा पर ज़ोफ़ का गलबा कर दिया और दौड़ते हुए घोड़े से गिर पड़े। दुश्मनों ने अहाता कर लिया और कसीर बिन अब्दुल्ला हिज्जे करते हैं सीन गैन मीम छुटिए व महाजरीन
وہ مہاجر بن اوس تمیمی نے دائیں بائیں سے زبیر پر حملہ کر دیا اور تلوار اور نیزوں سے چھلنی کر دیا۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 315 پر، 315 یعنی 315 پہ لکھا ہے جب زہیر زین سے زمین پر گرے تو امام علیہ السلام کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے اور حضرت علیہ السلام بہن کر کے فرماتے تھے کہ اللہ لعنت کرے ان پر جنہوں نے تمہیں قتل کیا، اللہ ان کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اے زہیر تو نے میری نصرت کی اور نصرت کا حق ادا کر دیا اور ہمیشہ میرا پشت پناہ رہا ہے۔ تم میرے لشکر میمنہ کے سردار تھے، حقیقتاً آپ میری دائیں آنکھ تھے۔ آپ رضی اللہ اور حبیب رضی اللہ کے چلے جانے سے میرے دو پر ٹوٹ گئے اور میری طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اب سامعین اگلی ہیڈنگ ہے نماز ظہر کی ادائیگی اور جناب سعید بن عبداللہ کی شہادت۔ لکھا ہے ابن شہر آشوب نے لکھا ہے کہ جناب حبیب رضی اللہ بن مظاہر کی شہادت کے بعد اس دشت آشوب میں نماز خوف ادا کی گئی۔ نماز خوف وہ نماز ہے جو دشمنوں کی کثرت اور ان کے متوقع حملے کی صورت میں پڑھی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے دو گروہ کیے جاتے ہیں، ایک گروہ امام علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور دوسرا امام علیہ السلام کے آگے کھڑا ہو کر امام علیہ السلام اور نمازیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ از مترجم امام علیہ السلام نے بھی اپنے نمازیوں کی دو صفیں بنائیں، ایک صف امام علیہ السلام کے آگے اور ایک امام علیہ السلام کے پیچھے تھی اور نماز پڑھتے رہے۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جب عمر بن سعد حرامزادے نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو حکم دیا کہ تیر انداز ان پر تیروں کی بارش برسا دے۔ امام علیہ السلام نے جب ان بے شرموں کی بے شرمی دیکھی تو نمازیوں میں سے دو شخص کو منتخب کیا، ایک جناب سعید بن عبداللہ الحنفی اور دوسرے زہیر بن قین۔ لکھا ہے حضرت علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم آگے کھڑے ہو جاؤ اور ہر آنے والا حملے کا دفاع کرو تاکہ ہم نماز ادا کر لیں۔ پس دونوں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دائیں بائیں امام کے آگے کھڑے ہو گئے، جدھر سے نیزہ یا تیر آتا آگے بڑھ کر ہاتھوں اور سینوں سے استقبال کرتے اور امام علیہ السلام سے ہر حملے کو روکتے رہے۔ جناب سعید کو 13 تیر لگے، البتہ نیزوں اور تلواروں کے زخم ان کے علاوہ تھے اور اس جوان مرد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا اس قدر دفاع کیا کہ دشمن بھی حیران رہ گئے بلکہ ان کی استقامت سے غضبناک ہوئے اور قریب آئے اور تلواروں کے کئی وار ان پر کیے، حالانکہ 13 تیر تو پہلے ان کو لگ چکے تھے اور تلواروں اور نیزوں کے زخم الگ تھے۔ ان تلواروں کی ضربوں، تیروں اور نیزوں کے زخموں اور 13 تیر سینے میں لگنے کے باوجود سعید نے استقامت دکھائی اور امام علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو کر لکھا ہے سین کاف دال اور کاف پہ تشدید ہے، سکت سکندری کی طرح مقاومت، میم قاف الف واو میم تے کی۔ پھر دشمنوں نے قریب آ کر نیزوں سے زخمی کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ کھڑے رہے اور جناب سعید کی استقامت اور کھڑے رہنا اس وقت تک رہا جب تک کہ امام علیہ السلام نماز پڑھتے رہے تاکہ کوئی تیر مولا علیہ السلام کو نہ لگے۔ جو ہی نماز ختم ہوئی اور امام علیہ السلام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھا تو جناب سعید بن عبداللہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گرے۔ آپ علیہ السلام مناجات میں مشغول تھے اور دشمنوں پر یوں لعنت کر رہے تھے کہ اے خدایا اس قوم پر لعنت کر جیسی لعنت عاد و سمود پر کی ہے۔ خدایا اسی حال میں میرے سلام نبی پاک کو پہنچا دے اور انہیں میرے حال سے مطلع فرما دے کہ اب یہ حالت ہو گئی ہے اور جگر سوز زخموں کو اپنی جان پر لیا ہے۔ خدایا یہ تمام مصیبتیں ذریت پیغمبر علیہ السلام کی راہ میں برداشت کی ہیں اور ان تمام کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظلوم اور غریب فرزند کی نصرت ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے بعض مقاتل کی کتب میں ہے کہ سعید زخمی ہو کر زمین پر گرے تو
خون اور خاک میں غلطاں اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے قدموں تک کھینچ لائے اور سر امام علیہ السلام کے قدموں پر رکھ دیا اور اسی حال میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے 2 بھائیوں جناب عبداللہ غفاری اور عبد الرحمن غفاری کی شہادت۔ آئیے جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ لکھا امام علیہ السلام کی غربت کی حالت دیکھ کر یہ دونوں بھائی روتے ہوئے آئے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے بیٹوں کیوں روتے ہو؟ خدا کی قسم 1 گھنٹے کے بعد تم بہت خوش اور مسرور ہوگے اور تمہاری آنکھوں کا نظارہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ دونوں بھائیوں نے عرض کیا کہ اے فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا، خدا ہماری بے حقیر جانوں کو آپ کا فدیہ بنائے۔ پھر لکھا ہے کہ خدا کی قسم ہم اپنے اوپر نہیں روتے، ہماری تو 1000 جانیں آپ کے ایک بال پر قربان ہیں۔ ہم روتے ہیں تو آپ علیہ السلام کے حالات کے آپ اس قدر مشکلات میں گر چکے ہیں اور ہم آپ علیہ السلام کو اس مشکل وقت میں فائدہ نہیں دے سکتے۔ ہماری تعداد کم ہے اور لشکر کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہمارے دل آپ علیہ السلام کی مظلومیت اور غربت پر کباب ہو رہے ہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد آپ علیہ السلام کی حالت زار کیا ہوگی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میرے وفاداروں، وہی ہوگا جو خدا کو منظور ہوگا۔ بھائیوں نے ہاتھ جوڑ کر جہاد کی اجازت طلب کی۔ امام علیہ السلام نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ بیٹو تم چلو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ پس دونوں بھائیوں نے امام علیہ السلام سے الوداع کہا اور میدان کی طرف نکلے۔ میدان کی حالت دشمن کی کثرت دیکھ کر آپس میں یہ بات طے کی کہ ایک دوسرے سے پشت ملا کر اکٹھے جنگ کرتے رہیں اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ پس 2 شیروں کی طرف فوج پر ان 2 بھائیوں نے حملہ کیا اور چند نامردوں کو واصل جہنم کر دیا۔ لڑتے لڑتے پیاس کی شدت، زخموں کی کثرت اور میدان کی حدت سے ضعف کا غلبہ ہوا اور بازو سست ہو گئے اور لڑتے لڑتے زمین پر گرے اور ان کی روحیں پرواز کر گئیں۔ اور اب آگے لکھا ہے، ہیڈنگ ہے شہادت ترماح بن عدی، توئے رے میم الف ہے، ترماح بن عدی۔ عدی جو ہے وہ عین سے ہے، عین دال چھوٹی ہے۔ لکھا ہے 2 سرداروں جناب حبیب رضی اللہ اور جناب زہیر رضی اللہ کی شہادت کے بعد لشکر امام علیہ السلام پر تھکان اور گھبراہٹ مکمل طور پر چھا گئی تھی، کیونکہ باقی ماندہ صاحب تمام زخمی حالت میں تھے اور اتنی کمزوری پیدا ہو چکی تھی کہ حرکت کرنے کی ہمت و طاقت بھی ختم ہو رہی تھی۔ دوسری طرف پیاس اور بھوک کی شدت نے اہل بیت علیہ السلام میں صبر اور برداشت کی طاقت ختم کر دی تھی، کیونکہ آہوزاری، بچوں کی آلاتش کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غم و اندوہ کا غبار امام علیہ السلام کے لشکر اور خیام کا احاطہ کیے ہوئے تھا کہ ہر دیکھنے والا خود بخود مظلومیت اور غربت حسین علیہ السلام پر رو رہا تھا۔ اسی دوران حاتم طائی کے قبیلے کے چشم و چراغ یعنی ترماح بن عدی سے برداشت نہ ہوا اور جان قربان کرنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ یہ ترماح زمانے کے مشہور شجاعوں میں سے تھے اور حضرت علی علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے۔ یہ بلند قامت، جسیم، فصیح و بلیغ اور بہت طاقتور تھے۔ شب عاشور اپنے قبیلے کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور حضرت علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ مولا علیہ السلام میں آپ کو محفوظ مقام پر لے جاتا ہوں، لیکن امام علیہ السلام نے کسی محفوظ مقام پر جانا قبول نہ کیا۔ جب ترماح نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کسی طور اس مشن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو یہ خود امام علیہ السلام کے اصحاب باوفا میں شامل ہو گئے اور ظہر عاشور تک اصحاب کے ساتھ زخمی بھی ہوئے اور اصحاب کے ساتھ ہر دکھ میں شامل رہے۔ روز عاشورہ بعد از نماز ظہر اسلحہ اٹھایا، بڑی تیر کمان بازو میں لٹکائی، تیروں کا تھیلا اٹھایا اور شیر ببر کی طرح میدان میں وارد ہوئے۔ آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے کہ میں ترماح ہوں جس کی ضرب کی شدت معروف ہے، میں تمہارے سر ہوا میں اڑانے آ گیا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ لشکر کفار نے جب ترماح کا نام سنا تو کانپنے لگے اور دور بھاگنے لگے۔ ابن سعد نے لشکر کو للکارا، اے قوم 10-20 نفر اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے، لہٰذا ایک بارگی سب حملہ کر دو کہ شاید کامیاب ہو جاؤ۔ پس لشکر کفار نے بھیڑوں اور مکھیوں کی طرح ان پر حملہ کر دیا، لیکن اس شیر خوار کو
ذرہ بھر خوف لاحق نہ ہوا، تلوار لہرائی اور چیتے کی طرح دشمن پر لپکے۔ پھر کیا تھا، سر ہوا میں اڑ رہے تھے اور ہاتھ کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے تھے۔ جس کمر میں ضرب لگاتے 2 ٹکڑے کر دیتے اور جس سر میں ضرب لگاتے سینے تک چیر دیتے۔ کربلا کے میدان میں محشر کا سا سما تھا۔ جو شخص ان کی جنگ کو دیکھتا اس کے طوطے اڑ جاتے تھے۔ اب اس پہلے حملے میں 70 یزیدیوں کو جہنم پہنچایا اور بادل کی طرح گرجتے اور جوش کھاتے آگے بڑھتے جاتے تھے کہ پیدل فوج کے کثیر گروہ کو جہنم رسید کر دیا۔ ترماہ گھوڑے کو بار بار جولان دے رہے تھے کہ اتفاقاً گھوڑے کو ایسا تیر لگا کہ گھوڑا زمین پر گرا، جس سے بلند قد و قامت ترماہ خاک میں غلطاں ہو گئے۔ تھکے ماندے، پیاس، بھوکے اور زخمی تھے اور خون بہہ جانے کی وجہ سے ضعف نے غلبہ کر لیا تھا، اس لیے اب وہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہے، جسے غنیمت سمجھتے ہوئے لشکر کفار نے احاطہ کر لیا اور ہر طرف سے وار کیے اور سر بدن سے جدا کر دیا اور ابن سعد کے پاس سر لے گئے۔ بعض مقاتل میں ہے کہ جب ترماہ اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گرے تو بے ہوش ہو گئے اور لشکر نے موت کا یقین کر کے چھوڑ دیا اور ان کو 11 محرم کی رات کو ہوش آیا۔ پھر ان کے بعد عبد الرحمن بن عبداللہ یزنی شہید ہوئے، پھر یحییٰ بن سلیم مازی، ان کے بعد مالک بن انس بن مالک، اور ان کے بعد جناب عمرو بن متا میم تو الف عین، اور ان کے بعد جناب قیس بن منبع میم نون بے، اور اس کے بعد جناب عمرو بن قاف پہ پیش ہے قرظہ انصاری شہید ہوئے۔ تو یہ اس کے بعد اب ہم اگلی ہیڈنگ پر آ گئے ہیں کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ شہادت حنظلہ بن سعید شیبانی، لکھا ہے نماز ظہر کے بعد اصحاب کافی تعداد میں شہید ہو چکے تھے، جو تھوڑے بہت باقی تھے وہ بھی زخمی تھے، پیاسے تھے، بھوکے، جن کی حالت بیان کرنے کی قلم میں جرت نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے کریم دوستوں، اولاد آدم کے نجیبوں، تم نے مال و منال، فرزند و عیال، جان و جلال اور سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ چند لحظات اور اس مصیبت پر صبر و استقامت دکھاؤ، شربت شہادت تمہیں بھی مل جائے گا، اور موت ایک پل ہے جس سے گزر کے وادی رحمت میں پہنچ جاؤ گے اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں مقیم ہوں گے، اور ابھی اس زندان سے دارالجلال میں مقیم ہو جاؤ گے۔ اسی دوران میں ابن سعد نے آواز دی، اے میرے لشکر، جلدی کرو کہ دن گزرنے والا ہے، اس تھوڑی سی جماعت کی زندگی کے چراغ بجھا دو، ان کا کوئی اور ناصر نہیں ہے، بس یہی کچھ ہیں، حملہ کرو اور تلواروں کا ایک لقمہ بنا دو۔ پس لشکر کفر نے حملہ کر دیا، تیر پتھر اور نیزے مارنے لگے۔ اس وقت حنظلہ بن سعد شیبانی امام علیہ السلام کے آگے آ گئے اور اپنے سینے کو آنے والے تیروں اور نیزوں کے لیے پیش کر دیا تاکہ کوئی وار امام حسین علیہ السلام تک نہ پہنچے۔ جناب حنظلہ نے حفاظت امام علیہ السلام کی بہت کوشش کی اور للکار کر لشکر کفر کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بدبختوں، اے ظالموں، اس کام سے باز آ جاؤ اور بروز قیامت تمہارا وہی حال ہوگا جو جنگ احزاب کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلین کا ہوا تھا، یا جو حال قوم نمود اور عاد کی قوم سمود اور عاد کا ہوا تھا۔ اے قوم، خدا سے ڈرو اور اس مظلوم پر اس قدر ظلم نہ کرو۔ ابن شہر آشوب نے لکھا ہے کہ حضرت امام علیہ السلام نے حنظلہ سے فرمایا کہ خدا تم پر رحمت کرے، تم نے نصیحت کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن یہ قوم اب خدا کے سخت عذاب سے اور ناراضگی کی مستحق ہو چکی ہے، ان پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ ان کی شقاوت شین قاف الف واو تے شقاوت میں اضافہ ہو رہا ہے۔
حنزلہ نے عرض کیا کہ میں قربان جاؤں، آپ علیہ السلام کو کیا انتظار ہے؟ کیا آپ علیہ السلام خدا کے حضور نہیں جانا چاہتے اور اپنے روحانی بھائیوں سے ہم بھی جا کر ملیں؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، بس تم جاؤ، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اجازت ملتے ہی حنزلہ شیر کی طرح میدان میں آئے اور ایک کثیر تعداد کو جہنم میں بھیجا، پھر لڑتے لڑتے گرے تو خدا سے مناجات کی اور ظالموں پر لعنت کی۔ اسی دوران میں ایک ظالم آیا اور مناجات والی زبان کو کاٹ دیا اور کہا کہ تیری یہی زبان ہمیں نصیحت کرتی تھی نا، اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے شہادت حجاج بن مسروق، میم سین رے واو قاف۔ حجاج امام حسین علیہ السلام کے مؤذن بھی تھے اور امام علیہ السلام کے گھوڑے کی رکاب پکڑنے والے بھی تھے۔ یہ بہت زیادہ نمازی، روزے دار، قاری قرآن اور حافظ فرقان تھے۔ حجاج بن مسروق نے جب امام حسین علیہ السلام کی یہ حالت غربت دیکھی تو دنیا اس کی آنکھوں میں تاریک ہو گئی اور اپنی جان کے اب تک سالم ہونے پر شرمندہ ہوئے، لہٰذا امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں قربان جاؤں، میری قربانی کا بھی ابھی وقت نہیں آیا، مجھے بھی اجازت دیں۔ حضرت علیہ السلام نے روتے ہوئے اسے اجازت دی۔ حجاج دکھی دل اور پریشان حالت سے میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھا کہ میں حسین علیہ السلام کی طرف آیا ہوں جو ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں، میں ابھی حسین علیہ السلام کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک کی ملاقات کو جا رہا ہوں۔ پھر حملہ اور یہ پڑھ کر پھر حملہ کر دیا اور پہلے ہی حملے میں 15 بہادروں کو جہنم میں پہنچا دیا اور پھر کثیر پیادہ فوج کو زندگی سے محروم کر دیا۔ محدث قمی نے منتہی الاعمال میں لکھا ہے کہ حجاج نے دشمن کے 25 نفر ہلاک کر دیے۔ دشمن ان کی تلوار کی ضرب سے تنگ آ گئے اور دور و نزدیک سے تیر بارانی کر رہے تھے۔ لڑتے لڑتے آپ زخمی ہو گئے، خستگی اور پیاس نے غلبہ کیا اور کمزور ہونے لگے تو دشمنوں نے محاصرہ کر لیا اور نیزوں اور تلواروں نے بدن کے سوراخ اور ٹکڑے کر دیے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ ہے شہادت ہاشم بن عتبہ بن وقاص، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہجے ہے عتبہ کی عین تے بے ہے اور وقاص کی واو قاف الف صاد۔ لکھا ہے صاحب روضۃ الشہداء نے اس جوان کی شہادت کا واقعہ یوں لکھا ہے کہ جب نماز ظہر کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اکثر اصحاب شہید ہو گئے اور لہجہ لہجہ سخت ہوتا گیا تو اچانک بیابان کربلا سے ایک سوار آیا اور بڑے رعب سے میدان میں آیا، اپنے گھوڑے کو خوبصورت جولان دے رہا تھا جبکہ سوار زہرا اور مریخ کی طرح چمک رہا تھا، سر پر خوبصورت خود لگائے تھے، خوبصورت خیب و دال لگائے تھا اور ایک لمبا نیزہ ہاتھ میں تھا اور بڑی خوبصورت کمان اور تیروں سے بھرا ترکش کاندھے پر لٹکا رکھا تھا۔ اس نے اپنی یمنی تلوار کو زہر آلود کیا ہوا تھا اور میدان میں غرائے ہوئے حملہ آور ہوئے اور کہا کہ جو مجھے جانتا ہے تو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں ہاشم بن عتبہ بن وقاص ہوں۔ اور پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ یہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، سعد بن ابی وقاص کا بھتیجا ہوں اور عمر بن سعد منافق کا چچا زاد ہوں۔ پھر لشکر امام علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوا اور کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اگرچہ میرا چچا زاد دشمن کے ساتھ ہے لیکن میں تمہارا محب اور وفادار ہوں۔ اس ہاشم نے صفین میں جنگ کی اور عجم کے ساتھ جنگ میں اپنے چچا کے ساتھ شجاعت کے وہ جوہر دکھائے تھے کہ تاریخ صحابہ میں معلوم ہے۔ پھر لشکر ابن سعد کی طرف منہ کر کے کہا کہ مجھے اس لشکر میں سے کسی سے غرض نہیں، مجھے صرف میرے چچا زاد سے کام ہے اور وہی میرے مقابل آئے۔ عمر بن سعد نے یہ بات سنی اور ہاشم کا طعنہ سنا تو وہ کانپنے لگا کیونکہ وہ ہاشم کی شجاعت اور لڑائی کے انداز کو جانتا تھا۔ اس لیے لشکر کو للکار کر کہا کہ اے بہادرو، یہ سوار میرے چچا زاد ہے، میرا اس کے مقابل جانا مصلحت کے خلاف ہے، تم میں کون ہے جو اس کے مقابل جا کر میرے دل کو شفا دے؟ امیر حلب سمعان بن مقاتل میدان میں آیا۔ یہ دمشق کے قریبی علاقے سے 1000 سواروں کے ساتھ ابن زیاد کی مدد کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہ شخص تجربہ کار تھا اور اس نے دنیا کی سردی گرمی دیکھی ہوئی تھی۔ جب یہ میدان میں آیا تو ہاشم کو للکارا، اے بزرگ عرب، تیرے چچا کو ابن زیاد سے کیا برائی پہنچی ہے؟
اب تو رے اور تبرستان کی ولایت اسی کے نام ہے، اور یہ عمر بن سعد پورے لشکر کا سالار ہے۔ اس چچا زاد کو چھوڑ دیا اور حسین علیہ السلام سے جا ملا، جس کے پاس نہ حکومت ہے، نہ مقام ہے، نہ خزانہ ہے، نہ نوکر چاکر ہیں۔ پس دولت اور دنیا سے منہ نہ پھیر اور اپنے بخت پر لات مت مار۔ ہم پیج 321 پہ آ گئے ہیں۔ ہاشم نے کہا کہ اے بدبخت، تو اس چند روزہ زندگی کو دولت سمجھتا ہے اور اس بے اعتبار دنیاوی وقار کو بخت کا نام دیتا ہے، حالانکہ نہ دولت قابل اعتبار ہے اور نہ اس کے بخت و اقبال کو دوام ہے۔ اے سمعان، سین میم عین الف نون، اے سمعان ذرا انصاف کرو اور بہشت کی ہمیشگی کی نعمتوں کو اس مردار دنیا سے ترجیح دو۔ یہ دنیا کتوں کی غذا ہے، اسے چھوڑ دو اور فرزند مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ جاؤ اور رضائے الہی اور سعادت سرمدی کی دولت حاصل کرو۔ سمعان کو یہ باتیں سن کر غصہ آیا اور کہا کہ اے ہاشم، تمہیں نہ اپنے چچا زاد کی شرم ہے، نہ ابن زیاد کو خاطر میں لاتے ہو، تم بہت مغرور ہو چکے ہو، تمہیں غرور نے عقل سے دور کر دیا ہے۔ ہاشم نے کہا میں ابن زیاد پر لعنت کرتا ہوں، جس نے میرے چچا کو دھوکہ دیا ہے، جس کی وجہ سے عمر بن سعد نے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیا ہے۔ میں بلند ہمت ہوں، دنیا کو آخرت کے بدلے قربان کرتا ہوں، فانی کو ضائع اور باقی کو محفوظ رکھتا ہوں۔ یہ فانی دنیا جس پر تم فخر کرتے ہو جلدی ختم ہو جائے گی اور تم عذاب عظیم میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ سمعان پھر بات کرنا چاہتا تھا کہ ہاشم غضبناک ہو گئے اور اسے للکارا کہ تم مجادلہ کرنے آئے ہو یا مقابلہ کرنے آئے ہو۔ پھر سمعان پر حملہ کر دیا اور دونوں نے ایک دوسرے پر نیزوں سے وار کیا۔ پھر ہاشم نے نیزہ پھینک دیا اور تلوار اٹھائی اور سمعان کے سر پر مارنا چاہی تو سمعان نے ہاشم کے سینے کی طرف نیزہ سیدھا کیا۔ ہاشم نے تلوار کی پشت نیزے پر ماری، نیزہ سمعان کے ہاتھ سے گر پڑا۔ وہ تلوار مارنا چاہتا تھا کہ ہاشم نے مہلت نہ دی اور برق رفتار تلوار اس کے سر پر مار دی اور وہ زمین پر ہی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس وقت لشکر حسین علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ہاشم نے لشکر کفر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اے چچا زاد عمر بن سعد، تیرے باپ سعد بن وقاص نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں دشمنوں کو تیر مارے اور دشمنوں کے شر سے دفاع کیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی، اور میرے باپ عتبہ عین بیہ بن ابی وقاص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو پتھر مارا تھا اور دشمنوں کی مدد اور نصرت کرتا رہا۔ آج عجیب حالت ہے، تو ایسے باپ کا بیٹا ہو کر دشمن کا ناصر ہے اور فرزند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار کھینچ رکھی ہے۔ میں اپنے عتبہ جیسے باپ کے باوجود اہل بیت علیہ السلام کی حمایت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اہل بغض و نفاق کو بنیادوں سے ختم کر دوں۔ اور یہاں پر اب عربی کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی کا راز صحیح طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس دن سید کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان تیرے باپ کو دعا دے رہی تھی اور آج تجھ پر زبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت کر رہی ہے۔ اس دن زبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ پر لعنت کر رہی تھی اور آج مجھ پر آفرین کر رہی ہے۔ یہ جملہ ہم نے مکمل کیا اور اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 322 پر۔ لکھا ہے عمر ابن سعد نے یہ کلام سنا تو ٹھنڈی آہ کھینچی اور اپنا سر جھکا لیا اور بے شرم آنکھوں سے ندامت کا پانی بہنا شروع ہو گیا۔ سمعان کے قتل ہو جانے کے بعد اس کے بھائی نعمان بن مقاتل اپنے 1000 جوانوں سے ہاشم پر حملہ آور ہو گیا۔ ہاشم نے ذرہ بھر خوف محسوس نہ کیا اور ان کے حملے کے جواب میں اپنے ہاتھ اور بازوؤں کو کام میں لائے اور ایسے جوہر دکھائے کہ چشم انصاف حیران ہو گئی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے شہادت فضل ابن علی علیہ السلام۔ لکھا ہے جب امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ہاشم پر ہزاروں سپاہیوں نے یک بارگی حملہ کر دیا ہے تو اپنے باقی ماندہ صاحب کو حکم دیا کہ جاؤ اور ہاشم کی مدد کو پہنچو۔ تو جناب فضل بن علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بھائی 9 اصحاب کے ساتھ ہاشم کی مدد کو نکلے، لیکن عمر بن سعد نے فوراً 2000 سپاہی آگے روانہ کیے کہ اصحاب حسین علیہ السلام جناب ہاشم کی نصرت کو نہ پہنچ سکیں۔ عمر بن سعد کے 2000 گھڑ سواروں نے جناب
جناب فضل بن علی علیہ السلام کا راستہ روکا اور ان سے جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کا شور و غل، تلواروں کی مار کی آوازیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں۔ جنگ شدید ہوئی۔ لشکر کفر نے اصحاب حسین علیہ السلام کے 9 افراد کو شہید کر دیا۔ جناب فضل بن علی چونکہ اپنے باپ علی علیہ السلام کی طرح ذوالفقار حیدری میں مصروف کار تھے اور کبھی کبھی نیزہ علوی بھی استعمال کرتے اور دشمنوں کے سینوں کو چیر رہے تھے اور کبھی اپنی تلوار سے سر اڑا رہے تھے، اور اس قدر شجاعت دکھائی کہ 2000 کا لشکر پیچھے ہٹنے لگا اور اعلان ہوا کہ دور سے تیروں کی بارش کر دو، تو تیروں کی بارش میں ان کا گھوڑا شدید زخمی ہونے کی وجہ سے گر گیا۔ حضرت فضل بن علی علیہ السلام نے پیدل لڑنا شروع کر دیا۔ لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے تو دشمنوں نے گھیرا ڈال دیا اور ظالموں نے ظلم سے شہید کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں سے سب سے پہلے شہید ہیں جو تشنہ لب اور سوختہ جگر سے ساقی کوثر باپ سے جا ملے۔ اور اب آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب ابن سعد کے لشکر نے 10 اصحاب کو شہید کر لیا تو پھر نعمان بن مقاتل کی مدد کے لیے آیا، جو اپنے 1000 سپاہیوں کے ساتھ جناب ہاشم کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، اور تنہا ہاشم ان سے لڑ رہے تھے اور سواروں اور پیادہ کو تہ تیغ کر رہے تھے۔ جس طرح گھوڑے کو جولان دیتے تو ہر طرف مردار کی بو آتی تھی، اور جس طرح حملہ کرتے تو مخالفوں کا خون ہی خون نظر آتا تھا۔ نعمان بن مقاتل نے اپنی سپاہ کو للکارا کہ آگے بڑھو اور میرے بھائی کا بدلہ لو۔ اس وقت ہاشم نے ہاتھ لمبا کیا اور اسے کمر بند سے پکڑا اور زین سے زمین پر گرا دیا، جس سے اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور وہ فنار ہوا، اور اس کے علمدار کو نعمان بن مقاتل کے ساتھ ملحق کر دیا اور علم گر گیا۔ جب نعمان بن مقاتل کی فوج نے اسے مقتول اور اس کے علم کو سرنگوں دیکھا تو پیچھے دوڑے اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں دیتے جا رہے تھے۔ اب اس مقام پر ابن سعد کا لشکر پہنچ گیا اور ان دوڑتے ہوئے فوجیوں کو واپس کیا، اور اب ہاشم کا محاصرہ 3000 کے لشکر نے کر لیا۔ اس وقت ہاشم کثرت زخم، شدت پیاس اور حدت میدان کی وجہ سے بدن پر ضعف غالب آ گیا۔ نہ بھاگنے کی طاقت تھی، نہ جنگ کرنے کی صلاحیت۔ اس کے باوجود جوش میں تھے اور شوق رکھتے تھے کہ جنگ کریں، لیکن کمزوری نے نڈھال کر دیا اور اسی حالت میں شربت شہادت نوش کیا اور عارضی دنیا سے ہمیشگی کی طرف چلے گئے۔ اب یہاں پر سامعین نام لکھے ہیں، ہم نام پڑھتے ہیں۔ شہادت جناب جنادہ بن الحارث الانصاری، شہادت جناب عمرو بن جنادہ، شہادت جناب معلی بن المعلی، شہادت جناب معلی بن حنزلہ الغفاری، شہادت جناب جابر بن عروہ انصاری، شہادت جناب انس بن معقل میم عین قاف لام رحمۃ اللہ، شہادت جناب علی بن مظاہر اسدی، شہادت داؤد بن مالک، شہادت جناب یزید بن شعثہ، شہادت ابو عمر والنحشلی، شہادت جناب شوذب غلام عابس بن شبیب شاکری، اور شہادت جناب عباس بن شبیب شاکری۔ ادھر کافی اصحاب حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد چند اصحاب باقی رہ گئے تھے جو تھکے ماندے، زخمی، گھبرائے ہوئے، مرجھائے ہوئے، بھوکے پیاسے تھے۔ ادھر لشکر کفر کے درندے انتظار میں تھے کہ اب کون شجاع میدان میں آتا ہے تاکہ جنگی درندوں کی طرح سے چیر پھاڑ کھائیں۔ اس وقت زمانے کے شجاع اور نامور جناب عابس عین الف بیسین عابس بن شبیب رضی اللہ میدان میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور جھک کر سلام کیا اور کہا، خدا کی قسم زمین پر کوئی شخص آپ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔ اگر میرے پاس یہ طاقت ہوتی کہ ظلم و ستم کو آپ سے دور کر سکوں تو میں ضرور کر دیتا۔ میں قربان جاؤں اور آپ گواہ رہیں کہ میں آپ اور آپ کے بابا کے دین اور آئین پر ہوں اور اس عقیدے سے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ بس اجازت لینے کے بعد تلوار لے کر میدان میں اترے۔ جب میدان کے درمیان میں پہنچے تو لشکر کفر کے ربیع بن تمیم کی روایت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب عابس ببر شیر کی طرح تلوار سے قلب لشکر پر حملہ آور ہوئے تو
آپ علیہ السلام کو میں نے غزوات اور جنگوں میں بہت دیکھا تھا اور ان کے حملوں کو بہت پسند کیا تھا. وہ بہادروں کے سردار تھے. میں نے آواز دی، اے لوگو، یہ شیروں کا شیر ہے، یہ ابن شبیب رضی اللہ ہیں، ان کے مقابل جو بھی نکلا وہ مارا جائے گا. جو ہی آپ اس وسط میدان میں آئے تو بادل کی طرح گرجے اور مبارز طلب کی، لیکن کسی کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہ ہوئی. عمر بن سعد نے للکار کر کہا کہ اے لشکریوں، جب ان سے جنگ نہیں کر سکتے تو دور و نزدیک سے تیر اور پتھر برساؤ. لشکر کفر نے موسم برسات کی بارش کی طرح پتھر اور تیر برسائے. جب آبس نے یہ حالت دیکھی، عین الف بے سین نے یہ حالت دیکھی تو خود اور زرہ کو بدن سے اتار لیا. نہیں، یہاں پہ دوبارہ پڑھتے ہیں. یہ حالت دیکھی تو خود خے واو دال الف واو رے، خود اور زرہ کو بدن سے اتار لیا، اور یہ خداور ہوگا، اتار لیا اور پتھروں اور تیروں کی بارش کی پرواہ کیے بغیر لشکر پر حملہ کر دیا. کبھی عمود سے کام لیتے، کبھی تلوار چلاتے اور کبھی نیزے سے جنگ کرتے. لشکر بن سعد کے سپاہی آپ کی دلیری جانثاری پر حیران تھے اور بعض ان کی شجاعت اور جرأت پر تعجب کرتے تھے. ربیع بن تمیم راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے آبس کو دیکھا کہ 200 سپاہیوں کو آگے لگا کر بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک رہے تھے. میں نے آواز دی، اے آبس، اس قدر کثیر لشکر میں بغیر خود اور زرہ کے لڑ رہے ہو، اور کیا آپ کو موت کا ڈر نہیں ہے؟ آبس رضی اللہ نے کہا، میں ہجر کے سمندر میں ہوں، مجھے خونریزی کا خوف نہیں ہے. جس کے سر سے تلواریں گزرتی رہی ہوں وہ تیروں کی بارش سے کیا خوف کھائے گا؟ یہ کہا اور مجھ سے گزر گئے اور خود کو تلواروں، نیزوں اور تیروں میں ڈال دیا. آپ بھوکے شیر کی طرح غراتے تھے، صفوف لشکر کو چیرتے جا رہے تھے، لیکن لشکر کفار بھی اذیت دینے سے باز نہ آ رہا تھا. کافی لڑائی کے بعد میں نے دیکھا کہ سر سے پاؤں تک خون میں غلطاں ہیں، سر میں کئی ضربیں لگی ہوئی ہیں. آپ کا جسم شہد کے چھتے کی طرح سوراخ ہے. آپ کثرت پیکاں کی وجہ سے خار پشت کی طرح ہو گئے تھے اور زین پر ریحان کی شاخ کی طرح کبھی دائیں جھک جاتے اور کبھی سیدھے ہو جاتے. خونریزی کی وجہ سے ذوف کا غلبہ ہو گیا، آپ کی روح اڑنے والی ہو گئی. اشقیاء نے یہ حالت دیکھی کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے تو غنیمت سمجھتے ہوئے نزدیک آئے اور اس تھکے ماندے شیر کا محاصرہ کر لیا. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ چند سپاہیوں نے آبس کا سر بدن سے جدا کیا اور پھر آپس میں جھگڑا کیا. ایک کہتا تھا کہ قاتل میں ہوں اور دوسرا کہتا تھا کہ قاتل میں ہوں. یہ اطلاع عمر بن سعد کو ملی تو اس نے کہا کہ تم بے وقت جھگڑا کرتے ہو، اسے ایک شخص تنہا قتل کر بھی نہیں سکتا تھا. یوں پیج 325 پہ ہم نے اب تک کی جتنی ریڈنگ کی ہے یہاں سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور اس کے بعد ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے شہادت جناب جون غلام ابی ذر غفاری، اور اسی طرح اور مزید ہم جانیں گے کہ 10 محرم کے کیا کیا واقعات تھے، کون کون شہید ہوا، کیسے کیسے حالات تھے. تو ساتھ رہیے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.